वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप हज़रात के सामने जानवरों के कुछ अहकामात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क़ुरबानी के लिए जो हम जानवर ज़बह करेंगे तो ये जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। जानवरों की दो किस्में हैं, एक तो छोटे जानवर है और एक बड़े जानवर है। छोटे जानवर जैसे कि बकरा, बकरी, खस्सी वगैरह हुआ, और बड़ा जानवर जैसे कि बैल, भैंस वगैरह हुआ। तो छोटे जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। खस्सी, बकरा, बकरी, इनकी उम्र 1 साल की होना शर्त है कुर्बानी के लिए। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम है, 1 दिन छोटा है, साल भर का नहीं हुआ, साल भर से 1 दिन भी कम हो तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। साल भर का होना शर्त है। और बड़े जानवर का 2 साल का होना शर्त है। बड़े जानवर बैल, भैंस वगैरह कम से कम 2 साल का हो, 2 साल क्रॉस करना ये ज़रूरी है। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम हुआ, छोटा है, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। भेड़ है ना, भेड़ जो छोटे जानवरों में आता है, भेड़, इसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। तो इसमें मसला ये है कि भेड़ अगर देखने में साल भर का लग रहा है, हालांकि हकीकत में साल भर का नहीं है, इतना मोटा तगड़ा है कि वो साल भर का लग रहा है, तो फिर उस भेड़ की कुर्बानी भी दुरुस्त हो जाती है। लेकिन साल भर का होना शर्त है बकरा, बकरी, खस्सी में। आम तौर पे यहाँ बकरा, बकरी, खस्सी वगैरह की कुर्बानी होती है, तो साल पूरा होना शर्त है। अगर 1 साल से कम हुआ तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और भैंस, बैल वगैरह ये 2 साल का होना शर्त है। अगर 2 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आम तौर पर लोग दांत देखते हैं। देखिए, दांत का होना ये हतमी अलामत नहीं है। ये एक पहचान है कि आम तौर पे साल भर क्रॉस हो जाता है छोटे जानवर में तो उसकी दांत निकल आती है, और 2 साल अगर बड़े जानवर का हो जाता है उसकी दांत निकल आती है। यह अलामत बतलाई जाती है, लेकिन ये अलामत हतमी अलामत नहीं है। बाज़ जानवर ऐसे भी हैं, बकरा, बकरी साल भर का हो जाता है लेकिन दांत नहीं निकला रहता, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। भैंस, बैल वगैरह 2 साल का हो जाए, दांत ना निकले, तब भी उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। तो शर्त है छोटे जानवरों का साल भर का होना और बड़े जानवर के 2 साल का होना शर्त है। इसको याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, छोटे जानवर में तो 1 से ज़ायद शरीक नहीं हो सकते, एक ही आदमी की तरफ से कुर्बानी होगी। छोटे जानवर में एक ही आदमी की तरफ से कुर्बानी होगी। और बड़े जानवर में 7 आदमी तक शरीक हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं, और कम में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी शरीक हो सकते हैं, 7 तक शरीक हो सकते हैं। 7 से ज़्यादा शरीक होना बड़े जानवर में ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ एक मसला ये समझने की ज़रूरत है, बड़े जानवर में अगर 7 लोग शरीक हो रहे हैं, बड़े जानवर में अगर चंद लोग शरीक हो रहे हैं, चंद शुरका हैं, उसमें सब मिल के बड़े जानवर कर रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं कुछ लोग, तो जो लोग शरीक हो रहे हैं सबकी नीयत कुर्बत की और सवाब की होनी चाहिए। अगर किसी एक की नीयत गोश्त सिर्फ खाने की, कुर्बानी की नहीं, गोश्त खाने की नीयत है, या ये कि किसी की नीयत जो है बेचने की है, तो फिर किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। सबकी नीयत होनी चाहिए सवाब की और कुर्बत की नीयत होनी चाहिए। यही वजह है कि मसला लिखा हुआ है किताबों के अंदर, फ़िक़ही किताबों के अंदर, कि शुरका में से अगर बाज़ की नीयत अकीका की है, और बाज़ की नीयत कुर्बानी की है, और बाज़ की नीयत वलीमा की है, तो ये दुरुस्त है, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे 7 हिस्से में से 3 की नीयत कुर्बानी करने की है
دو کی نیت عقیقہ کرنے کی ہے اور دو کی نیت ولیمہ کی ہے تو پھر یہ درست ہے، کیونکہ سب کی نیت ثواب کی، ولیمہ بھی ثواب ہے، عقیقہ کی بھی ثواب ہے اور قربانی بھی ثواب ہے، اس لیے سب کی نیت درست ہو جائے گی، سب کی طرف سے جو ہے قربانی درست ہو جائے گی۔ یعنی جن لوگوں نے قربانی کی نیت سے جو لوگ شامل ہوئے اس میں، ان کے قربانی نہیں ہوگا ایسا نہیں کہا جائے گا، قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ہے کہ شرکا میں سے بعض لوگ بعض حصے زندوں کی طرف سے ہے اور بعض حصے میت کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے ہے، تب بھی درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرحوم کی طرف سے جو قربانی ہم کریں گے اس کا گوشت بھی ہم کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ دیکھیے قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دن، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ 10ویں ذی الحجہ یعنی پہلا دن قربانی کرنا یہ افضل ہے، اس کے بعد دوسرا دن افضل ہے، اس کے بعد تیسرا دن کرنا ہے۔ یعنی کہ بہتر ہے کہ پہلا دن کرے، نہ ہو سکے تو دوسرا دن کرے، نہ ہو سکے تو تیسرا دن کرے۔ یہ 3 دن ایام قربانی کے ہیں۔ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک کر سکتے ہیں قربانی؟ دیکھیے نماز عید ہو جانے کے بعد شہر میں کسی جگہ بھی اگر نماز عید الاضحیٰ ادا کر لی گئی، دیہاتوں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن شہر میں اگر کسی جگہ بھی نماز عید ادا ہو گئی تو اب قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ لہذا تیسرے دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک، مغرب کے وقت سے پہلے تک، تیسرے دن مغرب کے وقت سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 دن ہے قربانی کے۔ قربانی کے گوشت کے اقسام اور ان کی حکمیں سنیں۔ دیکھیے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ افضل و بہتر۔ ویسے تو سارا حصہ آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، خود ہی کھا سکتے ہیں، سارا حصہ غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں، لیکن بہتر ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، حدیث سے ثابت ہے، مستحب اور افضل ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، تاکہ عید میں سارے لوگ شریک ہو جائیں۔ اور غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ بعض ہمارے بھائی اس میں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بالکل کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم جس ملک میں ہیں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوسی غیر مسلم حضرات، دوست احباب غیر مسلم حضرات، ان کو ہم کھلائیں، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت قصائی کو بطور اجرت کے نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے تو قصائی کو بلا لیتے ہیں، ذبح کرنے والے کو بلاتے ہیں، تو گوشت بطور اجرت کے نہیں دے سکتے ہیں آپ۔ گوشت آپ یوں ہی دے دے قصائی کو، کھلا دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ذبح جو کیا ہے اس میں جو کھال وال اتارا ہے، بوٹی کیا ہے، تو اس نے جو کام کیا ہے اس کے بدلے میں آپ پیسہ دیں گے، اجرت الگ سے دیں گے۔ گوشت کو بطور اجرت کے قصائی کو دینا درست نہیں ہے۔ جانور کے کھال، ہڈی، گوشت وغیرہ فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت، ہڈی، کھال وغیرہ بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر بیچ دیا تو پھر اس کا جو رقم ملے گا اس کو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جانور قربانی سے پہلے مر گیا یا گم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور پیش بھی آتا ہے۔ قربانی کا جانور ہم نے خرید کر لایا اور جانور مر گیا کسی وجہ سے، یا یہ کہ جانور گم ہو گیا، غائب ہو گیا، بھاگ گیا، تو اب کیا کریں؟ تو اب اس میں حکم یہ ہے کہ
اگر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر واجب ہوگی، ضروری ہوگی کہ وہ دوسرا جانور خرید کے لائے اور دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اور اگر فقیر کا جانور غائب ہو گیا ہے یا یہ کہ مر گیا ہے، فقیر جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی بیچارہ ثواب کی امید سے قربانی کی نیت سے جانور لے کر آیا اور غائب ہو گیا یا مر گیا، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ یہ مالدار اور فقیر میں فرق ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ کئی برسوں سے واجب قربانی ادا نہیں کی، تو اب احساس ہوا ہے کہ کئی سالوں سے میری واجب قربانی چھوٹی ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اندازہ لگائے کہ مثلا 10 سال میں نے قربانی نہیں کی ہے، تو 10 سال کے جانور کا رقم کے برابر، قیمت کے برابر 10 سال کے جانور کا ریٹ نکالے اور ریٹ نکال کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے کافی ہو جائے گا، اور توبہ کرنی چاہیے کیونکہ قربانی تو واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر قربانی ہم نے نہیں کیا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، سخت وعید اور ڈانٹ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نماز عید ادا کرے۔ کتنی سخت وعید! تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی ضرور کریں، اور یہ جو جانور کے متعلق کچھ احکامات عرض کیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کل بھی انشاءاللہ کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، یعنی عیب دار جانور کون کون سے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل کروں گا۔ آج جو سوالات آئے ہیں اس میں سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں۔ اگر گھر میں پریوار بڑا ہو تو کیا قربانی کا پورا گوشت خود رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، یا آپ کے اختیار میں، آپ پورا گوشت خود رکھیں، یہ بھی اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہتر ہے کہ 3 حصے کریں، لیکن اگر بڑا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیر پڑھنا ہے یا 9 تاریخ سے 13ویں تاریخ تک؟ ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں، چاند دیکھنے کے بعد سے مسلسل جو ہے یہ 13 دن تک تکبیر پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ مستحب اور بہتر ہے۔ لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ سے تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ 5 دن پڑھنا واجب ہے، باقی چاند دیکھنے کے بعد سے پڑھنا مستحب ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں کماتا ہوں پر گارجین کو میں پیسہ بھیجتا ہوں تو کیا میرے اوپر قربانی واجب ہوگا؟ دیکھیے، آپ اگر گارجین کو پیسہ بھیجتے ہیں اور آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں بچتا ہے قربانی کے دنوں میں، تو پھر آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور گارجین کو بھیجتے، گارجین کو آپ مالک بنا دیتے ہیں اور گارجین کے پاس وہ جمع شدہ رقم نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے تو گارجین کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی جس کے پاس 50,000 کے قریب، نیپالی بول رہا ہوں میں، جس کے پاس 50,000 کے قریب مال جمع ہیں ضروریات کے علاوہ، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس سال ایک ہی جانور کی قربانی کر رہے ہیں، کیا ماں کے نام سے کرنا ہوگا یا میرے نام سے؟ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، کون صاحب نصاب ہے یہ دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا کون بڑا ہے بس اس کے نام سے کر دیں، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ گھر کا ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اپنے نام سے کریں گے۔ اور اگر ماں کو آپ نے پیسہ جمع کرنے کا رکھ رکھا ہے، یا ماں کے پاس اتنا مال ہے، چاہے زیورات کی شکل میں کیش کی شکل میں، جو نصاب کو پہنچی، تو ماں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس کے اوپر واجب ہے ان کے نام سے کریں گے۔ اگر نمازوں کے بعد تکبیر کہنا بھول جائے تو؟ دیکھیے، یہ جو 5 دن کی جو تکبیر ہے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر اس لیے بہتر کیا ہے نا کہ مصلی کے سجدے کی جگہ میں لکھ کر جو ہے یاد دہانی کے طور پہ لکھ کے رکھ دے کسی پیپر پر،
یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور اگر بھول جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں پڑھنے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. اب بھول گئے ہیں تو وہ ساقط ہے، بس استغفار کریں گے. اس لیے نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے، اور نماز کے فوراً بعد پڑھنا واجب ہے، یاد رکھنا چاہیے. نہ دوسروں اگر پڑھنا بھول جائے تو فوراً دوسروں کو چاہیے کہ وہ یاد دلا دے، آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یاد دلا دے. کیا دو لوگ مل کر ایک قربانی نہیں کر سکتے؟ نہیں، قربانی چھوٹے جانور میں تو ایک ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے، بڑے جانور میں 7 حصے تک شریک ہو سکتے ہیں. ہاں یہ کہ ثواب میں ہم دوسروں کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن نام تو ایک ہی کا ہوگا چھوٹے جانور میں. کیا گھر میں ایک قربانی پورے پریوار کی طرف سے کافی نہیں ہے؟ نہیں، گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں ہر ایک پر قربانی الگ الگ واجب ہے. اگر گھر کا گارجین صرف بڑا وہی صاحب نصاب ہے تو اسی کے اوپر واجب ہے. باقی لوگ صاحب نصاب نہیں، باقی لوگوں کے پاس 50,000 کے قریب مال نہیں ہے کسی بھی شکل میں، کیش کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں نہیں، تو باقی لوگوں کے اوپر واجب نہیں. لیکن اگر باقی لوگوں کے پاس بھی اپنے اپنے طور پہ پیسہ جمع شدہ ہے، ضروریات کے علاوہ 50,000 کے قریب جمع ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقد، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. اگر کسی کے پاس 10 پلاٹ زمین ہو تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ دیکھیے یہ جو زمین کا مسئلہ ہے یہ کل بھی بتایا تھا. 10 پلاٹ زمین ہے اگر آپ کے پاس تو وہ زمین آپ کے استعمال میں ہے، مثلا آپ اس میں کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی جو پیداوار ہے، اس کی اناج جو ہے وہ اگر آتا ہے تو قربانی کے دنوں میں وہ پیداوار اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہو تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر پیداوار نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اور اگر زمین یوں ہی پڑا ہوا ہے، اس میں آپ کاشتکاری وغیرہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ زمین نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، اس زمین کا ریٹ، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. فقہی کتابوں میں ذمہ کا لفظ آیا ہے نہ کہ کافر کا، تو ایسے کیسے مطلقاً غیر قوم کو قربانی دینا درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ اچھی طرح واضح کر دیا، پھر سے میں بتلا دیتا ہوں. قرآن میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ گوشت وغیرہ غیروں کو بھی کھلاؤ، کھانا وغیرہ غیروں کو بھی کھلاؤ. اسیر کہتے ہیں قیدیوں، اس زمانے میں قیدی جو ہے غیر مسلم ہی ہوتے تھے، تو قیدیوں کو بھی کھلاؤ، غیروں کو بھی کھلاؤ. اب یہ مطلق آیا ہے ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ فقہی کتابوں کے اندر ذمی کا لفظ ہے، بعض کتابوں کے اندر کافر کی صراحت بھی ہے. تو چاہے ذمی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مستامن ہو، جن کا کسی دارالحرب میں رہتا ہو، ٹیکس دے کر رہتا ہو، یا دارالحرب میں امن کے ساتھ رہتا ہو، یا یہ کہ وہ دارالاسلام میں رہتا ہو، یعنی کوئی بھی ہو، کیسا بھی غیر مسلم ہو، ذمی ہو، مستامن ہو یا کافر ہو، کوئی سا بھی ہو، کفر میں سب برابر ہے. لہذا کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ ذمی ہی کو کھلانا ہے ایسا نہیں ہے، کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. باضابطہ تمام فقہی کتابوں میں، احناف کی ساری فقہی کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر بڑے جانور میں حصہ نہ ملے اور چھوٹے جانور کرنے کی استطاعت نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی قربانی کرنا واجب ہے تو کوشش کریں ہر ممکن کہ کسی طریقے سے قربانی ہم کر لیں. آپ کے اندر فکر ہوگی تو کہیں نہ کہیں اللہ انتظام کرا دیں گے، بڑے جانور میں بھی آپ کو حصہ مل جائے گا. اور یہاں نہیں مل رہا ہے تو آپ پیسہ سے بھجوا کر گاؤں وغیرہ میں دیکھ لیں، وہاں پر جو ہے حصہ دلا. لیکن قربانی بہرحال کرنا ضروری ہے. بڑے جانور حصہ نہیں ملتا تو آپ کو چھوٹے جانور میں چھوٹے جانور کی قربانی کرے، وہ تو آرام سے مل جائے گا. ایک بڑے جانور میں 5 حصے قربانی کے ہوں اور 2 حصے عقیقے کے ہوں تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے، کیونکہ عقیقہ بھی ثواب ہے اور قربانی بھی ثواب ہے، اور ثواب کی نیت سے جو بھی شامل ہوں گے سب کی قربانی درست ہو جائے گی. بوکا کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ بوکا کی قربانی کرنا بالکل جائز و درست ہے. کیا ایک نام سے 2 قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، چھوٹے جانور میں تو ایک ہی نام سے کریں گے، بڑے جانور 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں، 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں.
گوشت کے اقسام کے بارے میں تفصیل بتلایا، آج کے ویڈیو میں نے گوشت کے اقسام کی تفصیل بتلا دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بکری کا سال پورا ہونے میں 12 دن باقی ہے، کیا اس کی قربانی درست ہے؟ درست نہیں ہے، سال بھر کا ہونا شرط ہے، ایک دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بہرحال آج تھوڑا ویڈیو لمبا ہو گیا، بس اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی جانب سے قربانی کو قبول فرمائے۔ اب جو سوالات آپ حضرات کو پوچھنے ہیں، آپ حضرات کمنٹ میں کر سکتے ہیں سوالات، یا یہ کہ میسنجر میں پرسنل، یا پھر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔